ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं हम आबाद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में। मैं हूं आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। पूरी दुनिया में जहां जहां भी मेरे इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, सबसे पहले आप सब तक मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। यहाँ की जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, लेकिन यहाँ बहुत सी मजहबी अक़लीतें और भी यहाँ रहती हैं, जिनमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, सिख हैं, पारसी हैं। ये सारे लोग जो हैं, यहाँ पाकिस्तान का एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ऐसा माहौल है, ऐसा कल्चर है कि यहाँ सारे लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। कोई तफरीक नहीं है, मज़हब की बुनियाद पे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। आज इस प्रोग्राम में मैं आपको दो शख्सियात जिनकी मुलाकात करवा रहा हूँ, वो क्रिश्चियन लीडर हैं, और वो एक तो हैं अनीता इरफान साहिबा हैं, ये साबिक MPA हैं बलूचिस्तान असेंबली की, और एक हैं गैब्रियल इल्मदीन साहब, ये पाकिस्तान माइनॉरिटी इनकलाबी तहरीक सखर डिवीज़न के ऑर्गेनाइज़र हैं, और ये जो है साबिक काउंसलर भी हैं वहाँ सखर के। तो नाज़रीन, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक ये पहुँचाना चाहता हूँ कि अक़लीतें जो है वो वतन से कितनी मोहब्बत करती हैं, और वो उनको किन किन मसाइल का सामना है और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं। तो सबसे पहले लाइन पर मौजूद है मेरे साथ इस वक्त मैडम अनीता इरफान साहिबा, तो आइए उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। तो मैडम, पहले तो थोड़ा मुख्तसर सा आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें। मैं अनीता इरफान, ex-MPA बलूचिस्तान असेंबली और चेयरपर्सन क्रिश्चियन हाउसिंग एंड एजुकेशन सोसाइटी बात कर रही हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया मुझे। मेरा ये जो मकसद है, आज की जो वीडियो है, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मुल्क में जो है इलेक्शंस की बात हो रही है, और आइंदा फिर हम एक दफ़ा और जाएंगे इलेक्शंस के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है ये मौजूदा जो इलेक्शन का सिस्टम इस वक्त जो क्रिश्चियंस के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, क्या आप इससे मुतमईन हैं? थैंक यू भाई, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम है, और इस तरह से हमारे लोगों को, क्रिश्चियंस को और हमारे मुस्लिम भाइयों को भी हमारे मसाइल के बारे में पता चलता है, और ये भी कि हम क्या चाहते हैं। असल में जो हमारी सिलेक्शन जो अब बन गई है, नाम तो इसका इलेक्शन है जो पूरे मुल्क में होता है, लेकिन हम माइनॉरिटीज़ के लिए वो सिलेक्शन बन गया है। और सिलेक्शन में ऐसा होता है कि जो काबिल लोग हैं, जो इस ओहदे के मुस्तहिक होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, और जो बाकी होते हैं वो सिलेक्ट होके पार्टीज के थ्रू आ जाते हैं। तो जब तक हमें हमारा अपना राइट नहीं मिलेगा, जिसको इलेक्शन कहते हैं, यानी जुदागाना इलेक्शन, तब तक हम लोग जो हैं अपने सारे ना तो काम कर सकते हैं, ना असेंबलीज में इसकी वजह से हमारी एक अच्छी नुमाइंदगी है, और ना ही हम अपनी कौम का वोट लेके आगे आके आप मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस वक्त जो है माइनॉरिटीज का बड़ा मसला क्या है? देखें, यूँ तो हमारी माइनॉरिटी शुरू से ही मुख्तलिफ तरीके से छोटे छोटे बड़े बड़े मसलों से गुजरती चली आ रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें आइन का हक नहीं मिल रहा, और हम इलेक्ट होके अपनी सीटों पर नहीं आ रहे। उसके बाद आप देखें तो सबसे बड़ा मसला हमारी जॉब का है। हमारे पास पढ़े लिखे क्वालिफाइड बच्चे हैं, लेकिन ये 5% कोटा जो है ये हमारे लिए तो नाकाफी है, और उसके बावजूद ये 5% भी इम्प्लीमेंट नहीं होता पूरी तरह से। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम जो तरक्की करना चाहते हैं, इस वजह से भी हम पीछे रह जाते हैं। इसको हमारे लिए बढ़ाना चाहिए, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन हर जॉब के लिए पूरी तरीके से होनी चाहिए। जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारी कौम और भी बहुत से मसाइल को फेस करती है, मजहबी तौर पे भी करती है, और क्या कहते कानूनी तौर पे भी करती है। तो हम अपने राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारे पूरे राइट्स शायद नहीं मिल रहे। नौजवानों के लिए आप क्या इस इलेक्शन के पेश नज़र कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे नौजवानों को जो इस वक्त है?
دیکھیں نوجوانوں کو الیکشن کے نظر سے تو کوئی مشورہ دینا میرا خیال ہے کہ رائٹ نہیں ہے، کیونکہ جو طریقہ کار ہماری سلیکشن کا ہے وہ ہی صحیح نہیں ہے. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، ہاں یہ میں ان کو ضرور کہوں گی کہ ان کی ایجوکیشن کے حساب سے اور ان کی ریلیجس ٹیچنگ کے حساب سے میں ان کو ضرور مشورہ دینا چاہوں گی، خاص کر کے اپنی بچیوں کے لیے، کیونکہ میں بیسیکلی ایک فیمیل ایک خاتون ہوں اور میں ہمیشہ سے آگے بڑھ چڑھ کے اپنی قوم کی خواتین کے لیے کام کرتی رہی ہوں، ان کے مسائل کو حل کرتی رہی ہوں، ان کے حقوق کی لڑائی کو لڑتی رہی ہوں. تو ویسے تو ہم ایک لیڈر پر پورا حق ہوتا ہے قوم کا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک فیمیل پر زیادہ حق فیمیلز کا ہوتا ہے. تو اپنے نوجوان میں چاہوں گی کہ وہ پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں، اپنے آپ کو منوائیں اور اس قوم کا اس ملک کا ستون بنے. اور اپنی فیمیل بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے میری یہ ان سے بات ہوگی کہ بیٹے اپنے مذہب کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ آگے بڑھتی چلی جائیں. ترقی کرنا آپ کا حق ہے، بڑھنا آپ کا حق ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا کلام ہمارا مذہب ہمیں کیا کہتا ہے. جب آپ اس کے تابع رہ کے آگے بڑھیں گے تو آپ کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ کا جو تعلق ہے وہ ایک سیاسی فیملی سے، تو آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خاندان پہ آج بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہے، تو آپ اپنی اس ذمہ داری کو کہاں تک پورا کر سکی ہیں آج تک؟ جتنا ٹرن اوور مجھے ملا ایز این MPA، اس میں خدا کا شکر ہے کہ اتنے سالوں میں سرخرو رہی اور میں نے اپنی قوم کے لیے جتنا زیادہ کام کر سکتی تھی بشیر مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیا. سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمز کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہی سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم نے بشیر مسیح آباد فیز 2 آباد کیا، جہاں پہ ہم نے 170 گھر آباد کیے اور یہ ساری جگہ ہم نے ان کو فری آف کاسٹ دی اور آج وہاں پہ لوگ اپنی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایجوکیشن کے مسئلے میں ہماری سوسائٹی کے انڈر ہم جتنا بھی کام کر سکے ہم نے اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کری ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک ہمیں ہماری سرکار نے اجازت دی فنڈز کی صورت میں، ہم نے اس میں بھی پورے شہر میں نہ صرف بلکہ پورے بلوچستان میں کام کیا. ہم ان کا عزم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، چل رہے ہیں اور خدا نے چاہا تو آگے ہمیں موقع ملا تو ہم اپنی قوم کی یوں ہی خدمت کرتے رہیں گے. آپ جو ہے ابھی الیکشن کے آج کل دور چل رہے ہیں، تو کیا کوئی ابھی کمپین وغیرہ کب آپ شروع کر رہے ہیں اپنی؟ فی الوقت تو دیکھیں جو حالات جا رہے ہیں اس میں ابھی کیمپین کی شکل آئی نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ آئے گی تو ہم ضرور اپنے آپ کو بتائیں گے اور ہم کیسے چل رہے ہیں، کہاں چل رہے ہیں اور کیا کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے آئیں گے ضرور اور کام ضرور کریں گے. بہت شکریہ میڈم، تھینک یو سو مچ. تھینک یو آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں اپنے لوگوں سے. بہت شکریہ جی، تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو. خدا حافظ. ناظرین اس وقت جو ہے گیبریل علم الدین صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں، پیاری شخصیت کے مالک ہیں اور کافی عرصے کے بعد ان سے آج گفتگو ہو رہی ہے، سیاسی موضوع پہ گفتگو ہوگی. تو آئیے آپ بھی ان کی گفتگو ذرا ملاحظہ کریں. گیبریل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آپ اتنے سالوں سے جدوجہد کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی منسلک ہیں، تو آپ کے خیال میں اس وقت جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی یا اپنی جو مائنورٹیز ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کرسٹوفر صاحب، اور بات یہ ہے کہ مسئلے مسائل تو بہت ہیں. ہمارے نیو جنریشن جو آ رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ ہمارے جتنے بھی پہلے مداری آئے، جارج کلائمیٹ ہوا، اور جتنے بھی پہلے یہاں سے ووٹ لے کے چلے گئے اندرون سندھ سے، کسی نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا اور صرف اپنے وقت پاس کر کے چلے گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہم میں سے ایسا لیڈر آئے جو ہمارے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچے. ہم یہاں جو رہ رہے ہیں اس کے بارے میں، اس دھرتی کا جو ہم پہ قرض ہے وہ قرض اتارنا چاہیے
اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر پیدا ہو جو مطلب ہمارے بچوں کے لیے کچھ کر سکے. گیبریل صاحب، آپ نے کہا کہ یہ جو پہلے والے لیڈر تھے، جو آپ ان کو لیڈر کہتے ہیں آپ ان کو؟ میں لیڈر نہیں مانتا، یہ مداری تھے اور اپنے وقت پہ اپنے آپ کو کیش کروا کے اور یہاں سے ووٹ لے کے چلے گئے اور پھر انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا. اور ایسے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تھے صرف جو الیکشنوں کے دنوں میں آتے تھے، الیکشن کینڈیڈیٹ تھے؟ یہ الیکشن کینڈیڈیٹ تھے، اپنے مفاد کے لیے آتے تھے اور اپنا ووٹ لیا اور چلے گئے، اور پھر انہوں نے اس لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے بزرگوں کے لیے، کسی کے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ یہ بتائیے گا گیبریل صاحب کہ جو موجودہ جو انتخاب کا طریقہ کار ہے، یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور یہ کیا یہ جو موجودہ جو سیاسی نظام ہے، جو الیکشن کا طریقہ کار ہے، یہ آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوں، کیونکہ جو بھی مطلب ابھی جو الیکشن سلسلہ چل رہا ہے، اور جو بھی ہمارا کوئی بھی بندہ لے کے اسمبلی میں بٹھا دیتے ہیں، اس کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی بات نہیں کر سکتا. میں چاہتا ہوں کہ ضیاء الحق نے جو جداگانہ انتخابات کروائے تھے، اس میں ایک کونسلر بھی جو تھا وہ اپنے لیے بات کر سکتا تھا، اور جب ہمارے کوئی ایم این اے ایم پی اے بنے گا تو وہ قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرے گا، اس قوم کے بچوں کے لیے کچھ کرے گا. آپ جو کہا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی ان کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ ہاتھ ان کے کھلے ہوتے ہیں، کم از کم وہ اپنی پارٹی کے لیے وہ بینچ تو بجا سکتے ہیں. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ منتخب نہیں ہو کے جاتا، اس وجہ سے بول نہیں سکتا، وہ کہ جو مخصوص سیٹ ہے اس پہ آتا ہے نا؟ یہ بات آپ نے بالکل بجا فرمائی، وہ مخصوص ہے اور وہ اسی لیے بولتا نہیں کہ میں تو ایک مطلب مجھے تو ہمارا مستقبل اس پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل اس پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ پاکستان ہے اور ہم ہیں، اور ہم ہیں اور پاکستان ہے، اور پاکستان کے لیے ہمارا جینا مرنا ہمارا پاکستان ہے. ہم پاکستان کو ہمیشہ زندہ باد رہیں گے، اور ہمارا جو جھنڈے کے اندر سفید نشان ہے، صلح کا نشان ہے، ہم اس جھنڈے کو تھامے ہوئے ہیں، تو پاکستان ہمارے ساتھ قائم و دائم ہے. ہمیں دعا کرنے کی آزادی ہے، ہم چرچ جاتے ہیں، ہم بازار میں جاتے ہیں، ہمیں کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے، اور ہم بالکل آزاد ہیں، اور وی آر ہیپی ان پاکستان. آئندہ الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے اپنے جو مسیح برادری ہے اور جو دوسرے اقلیتوں کے یار دوست ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارا جداگانہ انتخابات ہونے چاہیے، اور ہمارے لوگ جو ہیں اپنے لیڈر کو، اپنے لوگوں کو آگے بھیجیں، تاکہ وہ ان کے بیچ میں سے جائے گا، وہ ان کا دکھ درد جانتا ہوگا اور ان کے بچوں کے لیے بات کر سکے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ گیبریل صاحب. ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو کو سنا، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا. تو ناظرین، میں ایک گزارش کرنی ہے آپ سے کہ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اور ناظرین، اس میں آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے میں اپنے پروگرام کو مزید بہتر کرنے میں مجھے مدد ملے گی. تو اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کو میں ختم کرتا ہوں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.